मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान के अल्फाज देखो, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह फरमाते हैं अलबत्ता तहक़ीक़ हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी है। कर्रमना, तकरीम, एक है इकराम, एक है तकरीम। तकरीम इकराम से ऊपर का दर्जा है। देखो, आप जब किसी को खिलाते हैं तो उस खिलाने के 3 दर्जात होते हैं। एक तो उसको फ़कीर समझ के भीख दे रहे हैं आप, ये ले रोटी वहाँ बैठ के खा ले, ये भी एहसान है आपका। एक होता है कि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, ना तौहीन मकसद है ना उसका इकराम। जैसे बड़े भाई ने कर्जा मांगा आपसे, पैसे मांगे, आप भिखारी समझ के नहीं देते, लेकिन कोई इज्जत भी आपकी नीयत नहीं है। ऐसे ही है ना कि बस ठीक है, ज़रूरत है तो भाई ये तो ज़रूरत पूरी करनी है। ये दूसरा दर्जा हो गया। तीसरा दर्जा है किसी को इज्जत देने के लिए आप उसे कोई गिफ्ट देते हैं कि एक्सक्यूज़ मी सर, ये मैं आपके लिए इत्र की मिसाल नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास पूरा बोरा भरा हुआ इत्र का ना। एक्सक्यूज़ मी, मैं ये आपके लिए कुछ हदिया लेकर आया हूँ। बयान में मैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल कर रहा होता हूँ कि ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। कोई इत्र के अलावा कोई मिसाल ही जहन में नहीं आ रही। चलें इत्र ही फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करने पर तो चांद से जब आ सकता है बंदा, तो इत्र की मिसाल क्यों फ़र्ज़ नहीं की जा सकती कि ये मैं आपके लिए, अगर आप कबूल कर लेंगे तो आपकी नवाजिश। अगला कबूल करता है, शुक्रिया आप उसका अदा कर रहे होते हैं कि बड़ी नवाजिश जी, आपने हमारा ये गिफ्ट कबूल कर लिया। इसको क्या कहते हैं कि आप उस पर एहसान भी कर रहे हो, लेकिन इकराम कर रहे हो, इज्जत दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो उसकी। जब किसी की दावत की जाती है तो उसमें उसको इज्जत दी जाती है ना। तभी मैं लोगों से ये कहता हूं कि माँ बाप को जब आप खिलाते पिलाते हो ना, तो उसमें इकराम का उनसर होना चाहिए, उनके साथ मदद का उनसर नहीं होना चाहिए। अक्सर मैंने अपने एक वाकया बयान किया है कि जब मैं नया नया यहाँ नॉर्थ कराची में आया इमामत के लिए, तो एक साहब हर जुमेरात को मेरे लिए कोफ्तों का सालन लेके आते थे। अब वाकया पुराना हो गया, अब उनको नहीं पता चलेगा कि उनकी बात हो रही है। कोफ्ते का सालन, वो बड़ा और लजीज सालन होता था, हम भी बन लेते थे उसको, और इतना होता था सारे घर वाले बैठ के खाते थे हर जुमेरात को। एक दिन मैंने वैसे ही उनसे पूछा, मैंने कहा हजरत ये आप लाते हैं, माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, कदर करता हूँ, तो मुझे जुमेरात से खतरा हुआ है कि कहीं ऐसे नहीं मुर्दे वर्दे के सवाब वबाब के लिए तो नहीं पहुंचा रहे कहीं ये। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं आपके वालिद मरहूम का भी चंद माह पहले इंतकाल हुआ था, तो उनके सवाब के लिए तो नहीं? उन्होंने कहा हाँ, वो उनको सवाब पहुंचाने के लिए। तो मैंने कहा यार ये इकराम हुआ? इकराम तो ना हुआ ना ये। मैंने कहा ये गरीबों को खिलाएं भाई, हम तो अल्लाह का दिया, हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप गरीबों को खिलाएं, आइंदा से हमारे घर ये ना लेकर आए। फिर मैंने मिसाल दी, मैंने कहा देखें, आपने अपने अब्बा की दावत की, कोफ्ते पका के उनको खिलाए, अब्बा बड़े मज़े से खा रहे हैं, तो अब्बा कहेंगे आज मेरे बेटे ने थोड़ा मेरी दावत की है, ख्याल किया है। अब्बा आपसे पूछने लगे बेटा तूने क्यों खिलाया? कहने अब्बा मैंने अपने मामू के इसाले सवाब के लिए आपको खिलाया, उनका इंतकाल हुआ था तो कोई मिल नहीं रहा था, मैंने कहा चलो आपको खिला के उनको। तो अब्बा को तौहीन महसूस होगी कि नहीं होगी? अब्बा कहेंगे मुझे इसलिए खिला कि मैं अब्बा हूं, इसलिए नहीं खिला कि तेरी नानी मर गई है, तेरे चाचा मर गए हैं। तो कुछ खाने तौहीन वाले होते हैं, कुछ खाने कौन से होते हैं? इकराम वाले होते हैं, जिससे आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं। दावत का जो खाना है उसमें आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं, वो कबूल करता है तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आप वलीमे में किसी को बुलाते हैं तो उसका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, हालांकि वो फोड़ फाड़ के जा रहा होता है वहां पे बेड़ा गर्क करके जा रहा होता है, लेकिन उल्टा आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो कुरान क्या कहता है? वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को जो खर्च किया ना, बनी आदम को जो दिया है, तो ये सारे हमारे फकीर। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, कोई आम फकीर जो फटे पुराने कपड़ों में आता है वो हमारे सामने ऐसा फकीर नहीं होता जैसे हम अल्लाह के फकीर हैं। एक एक नेमत में उसके ऐसे मोहताज है कि जरा सी नजर हटा दे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाए, इतने फकीर हैं। लेकिन इसके बावजूद कुरान में अल्लाह क्या कहता है? मैंने बनी आदम को जो नेमतें दी हैं वो गोया मैं उसको इज्जत दे के ये नेमतें दे रहा हूं, ऐसे नहीं भिखारियों की तरह फेंक रहा मैं।
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، لقد لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، البتہ تحقیق ضرور بالضرور، اکرمنا نہیں کرمنا. تکریم اور اکرام میں فرق علماء سمجھتے ہیں. بہت رسپیکٹ دی ہے ہم نے انسان کو، بڑی عزت دی ہے ہم نے انسان کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اے اللہ کیسے تو نے ہمیں عزت دے دی، کیا کیا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں تم واحد مخلوق ہو جس کو میں نے سمندر پہ بھی سوار کیا، جس کو میں نے خشکی پہ بھی سوار کیا. سمندر بھی تمہارے تابع بنا دیا اور خشکی بھی تمہارے تابع، پوری روئے زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے جو تمہارا رزق متعین کیا وہ پاکیزہ چیزیں ہیں. پاکیزہ جانور چھیچڑے کھا رہے ہوتے ہیں، مردار کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی قسم کی غذا ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں. انسان کی خوراک کتنی زبردست، چھلکا جانوروں کو کھلاتا ہے، اندر کا جو مغز ہے، گودا ہے، وہ خود کھاتا ہے بیٹھ کے. تبھی ہمارے حضرت کہتے تھے سیب کا چھلکا اتار کے کھایا کرو. ایک ڈاکٹر نے کہا، چھلکے حضرت نے اتارے سیب کے، تو ڈاکٹر نے کہا اصل وٹامن تو اس میں ہے. حضرت فرمایا یہ آپ کے لیے، یہ وٹامن کون کھائے گا؟ یہ آپ کھائیں، ہم سیب کھائیں گے اندر کا. تو بادام کا اوپر کا چھلکا ہم نکال کے بکریوں کو کھلا دیں گے اور اندر کا مغز ہم کھائیں گے. کیلے کا چھلکا کون کھائے گا؟ بکری، جس میں ذائقہ نہیں ہے. اندر کا مغز کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے. کینو کے چھلکا اتار کے ہم بکریوں کو کھلائیں گے اور اندر کا جو رس بھرا، جو اس کا ایک ذائقے والا عنصر ہے، وہ کون کھائے گا؟ وہ ہم کھائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑی عزت دی. طیبات، پاکیزہ چیزیں. پھر ویرائٹیز کتنی دی ہیں. من الطیبات کا مطلب بہت ساری قسموں کی روزی دی ہم نے اس کو. شیر ساری زندگی گوشت ہی کھاتا رہتا ہے، وہ کچا گوشت. بکریاں ساری زندگی گھاس اور کچھ پتے وتے کھلا دیں بس. انسان گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزیاں بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، دونوں اس کے جزو بدن بنتی ہیں. اور پھر سبزیوں کی کتنی قسمیں، لوبیا، دالیں، پالک اور میتھی. اور وہ تو آپ کسی بیرے کے پاس جائیں نا، کیا ہے ہوٹل میں جائیں نا، تو کیسی گردان پڑنا شروع کرتا ہے نا، کیسی گردان پڑنا، یہ بھی ہے، 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 یہ بھی ہے. یہ آدمی کہتا ہے یار کنفیوز ہو گیا، دوبارہ سے بتا بھائی کیا ہے. تو بیچ میں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، یار یہاں کے یہ لے آ جا کے. مینیو میں دیکھیں نا کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. چائنیز کھانے الگ ہیں، جیپنیز الگ ہیں، امریکن الگ ہیں، انڈین الگ ہیں، ترکی الگ ہیں، ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ. پھر گوشت کی کتنی قسمیں، پھر ان قسموں کو انسان پکاتا، کباب الگ، کوفتے کا ذائقہ الگ، چبلی کباب الگ، کباب کی 20 قسمیں. شیر بیچارہ وہ 1000 سال پہلے سے جو کھا رہا تھا وہی آج بھی وہی کھا رہا ہے. پھر 20 قسم میں پھر وہ سیلڈ اور رائتا بنا کے، اور مختلف قسم کے رائتے، پھر میٹھے کی 20 قسمیں، لڈو الگ، لڈوؤں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. جب بھی رسگلے لڈو کا نام آتا ہے نا، مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن کیا کریں، وہ ہے ہی ایسا لڈو جیسا لطیفہ ہے. ایک آدمی کسی کے گھر گیا مہمان بن کے، تو میزبان نے کہا کہ رسگلے رکھ دیے، اس نے کھا لیے. تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا. تو مہمان کہتے نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. کہتے خیر کھائے تو آپ نے 6 ہیں، لیکن یہ تو بات نہ کریں نا آپ. کھائے تو آپ نے کتنے ہیں؟ 2 تو نہیں کھائے، نہیں تو زیادتی ہو جائے. تو آج کل میزبان لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ گن رہے ہوتے ہیں نوالوں کو. تو ایسے تواضع خامخواہ کی نہ کیا کریں کہ میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی بھی اس کے تابع کر دی اور سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا. سمندر سے کیا کیا نکال رہا ہے، سمندر کے سینے کو پھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرتا ہے. یہ بڑی بڑی چیزوں کو لاد کے لے جاتا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے کھانے کو دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دے دی. مخلوق بھی بہت ساری جس پہ فضیلت دی، اور فضیلت بھی بہت ساری فضیلت دی ہے، تھوڑی فضیلت نہیں دی ہے. اتنی فضیلت کہ جب پیدا ہوا انسان آیا دنیا میں سب سے لاسٹ میں ہے مخلوقات میں. آپ کو انسانوں سے پہلے جانوروں کا بہت وجود ملے گا زمین پہ، انسان سب سے آخر میں آیا. اور پھر مخلوق کو حکم دیا گیا انسان کے سامنے سجدہ کرے. وہ اتنا پروٹوکول جب انسان کو دیا گیا ہے تو بھائی
یہ کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو تمہیں عزت دی اور یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ میرا ہے۔ سب سے زیادہ ماننا کس کو ہے؟ مجھے ماننا ہے۔ غلامی کس کی کرنی ہے؟ میری غلامی کرنی ہے، باقی سب اس کے بعد میں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے بات نہیں آ رہی تو مرنے کے بعد اچھوں کو بھی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، توندیں بھری ہوئی ہیں، بجلی جا نہیں رہی ہے۔ اتفاق سے کراچی میں 4-5 دن ہو گئے، تھوڑی دیر گیس اس کا متبادل گورنمنٹ نے کر دیا۔ ہمارے ہاں تو رات کو گیس جا رہی ہے، آج کل 11 بجے جا رہی ہے اور صبح 6 بجے آ رہی ہے۔ اچھا، پورے کراچی میں الحمدللہ یہ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے یہاں، حالانکہ گیس تو ہماری اپنی ہے، کوئی امپورٹ تھوڑی کرنے ہم تو مزید کھدائیاں ہی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں، ہم سنتے تھے اسکولوں میں، یعنی نہیں سنتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 200 سال کے ذخائر تو دریافت ہو چکے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہے وہ ذخائر۔ سارا زور اس پہ کہ بچے روکو، اپنے بچے کم پیدا کرو، یہ وسائل ختم ہو جائیں گے۔ جتنا پیسہ بچوں کی گروتھ ریشو کو روکنے پر ہو رہا ہے نا، اتنا پیسہ کھدائی پہ ہو جاتا ہے نا، پتہ نہیں پٹرول کے کتنے کنویں اور دریافت ہو جاتے۔ نہیں آ رہی میرا غالب بات سمجھ میں؟ سارا زور اس پہ لگا دیا کہ روکو، اکیلا کھڑا ہوں میں اکیلا اس پورے نظام کے خلاف، جو فیملی پلاننگ ہے نا اس کے خلاف اکیلا جہاد کر رہا ہوں۔ اور جس طرح آپ لوگوں کی نسل کم ہو رہی ہے نا، جس طرح آپ لوگ 2 بچے، ایک بچے کی پالیسی پر آپ لوگ چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے 200, 250, 300 سال کے بعد لوگ بولیں آج دنیا میں جتنی آبادی ہے سب مفتی طارق مسعود صاحب کی اولاد ہے۔ عین ممکن ہے، جس طرح سے جو ہے نا چل رہی ہے نا گروتھ ریشو 1-2 یہ تو ختم ہو جائیں گے بھائی۔ عین ممکن ہے 200-250 سال کے بعد بولیں کہ تیسرے آدم جو ہے نا، نوح علیہ السلام کی اولاد ہے نا، پہلے آدم علیہ السلام، عین یہ ممکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ نسلیں ختم ہو جائیں، اسپیڈ تھوڑی سی کیا کرو میرے بھائی، بڑھاؤ۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، رزق یہ جو اللہ دے رہا ہے نا، خربوزے سے خربوزے پیدا کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے۔ یہ دیکھو، انسان ان چیزوں کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے جو انسان کے تابع ہیں، پوری کائنات اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ خود اپنے اوپر انسان کو حق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیدا کرنے اور کتنے روکنے ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان سے اوپر کی ذات کرے گی، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ پہ توکل کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے وقدر فیہا اقواتہا، یہاں بھی آپ قرآن کے الفاظ دیکھو، قدرہ مینجمنٹ کو کہتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی، اللہ فرماتے ہیں قدر فیہا اقواتہا، قوت عربی میں کہتے ہیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں، جو بھی انسان کو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو عربی میں قوت کہتے ہیں، اس کی جمع اقوات آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی، انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، قدرہ ہم نے مینجمنٹ کر لی، زمین میں اتنے وسائل پیدا کر دیے، اقواتہا کہ اس میں انسان جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے نا، ان کی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں ہم نے ساری کیا کر دی؟ پیدا نہیں کی ہیں۔ دیکھو، خلقہ نہیں ہے، مقدر کر دی، یعنی مینج کر دیا اس کو۔ مینج کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز ملے گی آپ کو، ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہی ہو۔ یہ مینج کے لفظ دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے۔ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے اتنے وسائل، آبادی اتنی ہے، خربوزے تو اتنے پیدا نہیں ہو رہے بھائی، یہ تو کم، حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں، مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے۔ مشاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنی اسپیڈ انسانوں کی ہے نا، وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن فرض کر لو مشاہدہ نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے پہلے سے، تو ہر چیز اس کے حساب سے ٹائم پہ ہوتی رہے گی۔ اب جو پیٹرول کے کنویں دریافت ہوئے ہیں، یہ 500 سال پہلے تھوڑی تھے۔ 500 سال پہلے کوئی سائنسدان کہتا کہ یار جب دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی، گدھے گھوڑوں پہ جب یہ سفر کریں گے تو گھوڑوں پہ وہاں سے جب گندم آئے گی تو یہاں تو لوگ اتنے وقت تک یا تو گھوڑا گھس کے ختم ہو جائے گا یا گدھا گھس کے ختم ہو جائے گا جب امریکہ سے گندم لے کے چلے گا، اور چائنا سے جب لیپ ٹاپ آئیں گے، کشتیوں پہ آئیں گے، تو یہ تو جب وہ چپو چلائیں گے نا اس وقت تو یہی ہوتا ہوگا نا، تو یہ تو لوگ ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو بھائی اللہ کہہ رہے میں نے مینج کر لیا ہے، بچے پیدا ہونے دو، آبادی بڑھنے دو، گیس کے ذخائر دریافت خود بخود ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، ابھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ابھی گدھے گھوڑوں پہ ہی جاؤ تم۔
ابھی ضرورت نہیں, ابھی گدھے گھوڑوں سے زندگی تمہاری آسانی سے گزر جائے گی. جیسے جیسے ٹائم آئے گا پھر ہوائی جہاز بھی بنیں گے, سمندری جہاز کا حجم بڑا ہوگا, پھر ٹیکنالوجی ترقی کرے گی, پھر ہواؤں میں جو ریڈیائی لہریں گھوم رہی ہیں ان کو انسان لگام دے گا, اور پھر ایسا مضبوط کنیکشن کا انتظام ہو جائے گا کہ آبادی بڑھنے سے انسان کی لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہے کمتر ہونے کے بجائے پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بالکل. اور آسان مثال, آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا, وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے. اب ایک عورت نے دیکھا کہ یار اس کی تو چھاتی میں دودھ ہے, اس کے تو بچہ ہے, تو میں تو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میری چھاتی میں تو دودھ ہے ہی نہیں. یہی ہے نا. فیملی پلاننگ والے آئے, بولے بھائی اس کی تو چونکہ چھاتی میں دودھ ہے تو وہ تو بچہ پال سکتی ہے, تمہاری تو چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے, تم کہاں سے پالو گی؟ لہذا جو زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. قدرت کہے گی بھائی پیدا تو کرو نا. پیدا پہلے ہوگا, چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا, پہلے سے نہیں میں بتاؤں گا کہ کہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو باپ یہ کہتا ہے میری تنخواہ اتنے 1000 روپے ہے, اس میں 2 بچے نہیں پال سکتا, تیسرا کیسے پیدا کروں گا؟ اللہ کہ پیدا تو پہلے کرے گا, پیسے میں بعد میں دوں گا تجھے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جس اسپیڈ سے چل رہے ہو چلتے رہو. ہماری اسپیڈ اللہ کا شکر ہے, کوشش ہے, باقی جان ڈالنے والا اللہ ہے. تو میں یس کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی. تو اللہ میاں نے سب کچھ کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کی نعمت میں نے دی, انسانوں کو میں نے بنایا, سوچنے کے لیے دماغ جس سے تم سائنسی ایجادات کر رہے ہو, یہ کھوپڑی میں نے دی تمہیں, یہ آنکھیں میں نے دی جس سے تم دیکھو سورس آف نالج, جو جس سے سائنس ترقی کرتی ہے, وہ سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ ہے نا. آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, ناک سے سونگھتے ہیں, کسی چیز کو, اسی سے تو سائنس ترقی کی نا. او بھائی وہ نیوٹن جو لیٹا ہوا تھا نا, تو اوپر سے سیب آ کے گرا نا. اگر خدا نہ خواستہ نیوٹن اندھا بہرا ہوتا تو گریوٹی دریافت کرتا وہ؟ اس کو سیب کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیب ہے کہ کیا ہے, یہ گرا بھی ہے کہ نہیں گرا. تو حواس خمسہ جو قدرت نے اس کو دیے تھے, تو سیب جب اس کے اوپر آ کے گرا ہے تو چونکہ وہ نیوٹن تھا, اس نے اسکول میں پڑھا ہوا تھا. اگر وہ ہمارے گورنمنٹ کے کسی اسکول میں ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا نالائق, میں نے نہیں پڑھا پھر بھی قدرت مجھے سیب کھلا رہی ہے, تو یہ اس کی ہم نتیجہ خاص کرتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے لیے پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ترقی کے بھی انسان کو سیب ملتے ہیں. تو وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا, نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا, یہ سائڈوں پہ کیوں نہیں گیا. تو گریوٹی کا اس نے وہ لا دریافت کیا کہ بھائی جو بھی چیز میں بھی کثافت ہوتی ہے, جو وہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے آپ کو, پوری ورڈنگ تو میں نے پڑھی نہیں ہے, تو جتنی پڑھی تھی اتنی یاد ہے. تو وہ جتنا اس کا حجم ہوگا اسی حساب سے اس میں کشش زیادہ ہوگی. تبھی کہتے ہیں چاند پہ جا کے آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا چاند. تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری کھوپڑی اس نے استعمال کی ہے, یہ کھوپڑی دی کس نے, آنکھیں دی کس نے, کان کس نے دیے؟ بولو نا, اللہ نے. اب لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں, پنکھا ایجاد کیا اس نے, ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے, گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں, جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیے. آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو, اور صبح شام انہیں یہودیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. تو یہ لاجک کی بات ہے, یہ اللاجیکل ہے, بظاہر اللاجیکل بات ہے. تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء, نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر, مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جا کے جہنم میں, کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جو جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا, اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی. جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا, لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا. وہ ساری زندگی سیب ہی میں الجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا. جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا, اس کا حق اس نے نہیں پہچانا, اگر یہ کام نہیں کیا ہی نہیں کیا, نیوٹن جانے, نیوٹن کا اللہ جانے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا
تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی، اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی، تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟